सुनो, आप जो ये सब्र करते हो ना, ये बड़ा पसंद है अल्लाह सुब्हान व तआला को। बस अल्लाह सुब्हान व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमारे सब्र की रस्सी को टूटने मत दीजिएगा। इस सब्र की मंजिल को हमारी दुआओं पर कुन फरमा कर इस सब्र का फल हमें अता कीजिएगा। हम सब की दुआएं भी ज़रूर अर्श तक जाती होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर कह देंगे ना कुन फयकुन। आप अल्लाह सुब्हान व तआला के देने पर यकीन रखते हैं तो फिर आपको यकीन से मांगी हुई हर दुआ कबूलियत की ताकत रखती हुई नज़र आनी चाहिए, क्योंकि दुआ जब की जाती है तो उसमें पूरा यकीन होना बहुत ज़रूरी है। इतने दर्द के बाद भी अगर आप सब्र कर रहे हैं तो यकीनन आपको इस सब्र का बहुत ही बेहतरीन अजर मिलना है इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला के कुन फयकुन से हर एक का नसीब चमक जाएगा। तवक्कल तो यही है ना कि कबूलियत के आसार भी ना हो और तब भी दुआ आप जारी रखें। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में सूरह बकरा में फरमाते हैं, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह करना, तो ज़रूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। तो देखिए ना, अल्लाह सुब्हान व तआला हमें कुरान पाक में किस तरीके से तसल्ली दे रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि मैं ही कारसाज हूँ और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ और मैं वादे का बड़ा सच्चा हूँ। तो यकीन जानिए, जब आप अल्लाह सुब्हान व तआला की मान कर चलेंगे ना, तो आप खुद ब खुद अपनी मंजिलों को कुन फयकुन की तरफ जाता हुआ देखेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को बहुत पसंद है उसका टूटा हुआ इंसान जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला से ही मांगे। आपने दुआ मांग ली, अल्लाह सुब्हान व तआला के सपोर्ट कर दिया, अधूरी ख्वाहिशात अल्लाह सुब्हान व तआला को बता दी हैं, आपको जो कुछ चाहिए आपने सब कुछ अल्लाह सुब्हान व तआला को बता दिया है, तो फिर अब मायूसी कैसी है। क्योंकि इंतज़ार की घड़ियां तवील हो सकती हैं, लेकिन यकीन जानिए अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी दुआओं पर ज़रूर कुन फरमाएंगे। आपसे ये किसने कह दिया कि जो छिन जाए वो वापस नहीं लौटाया जाता है, और किसने कह दिया कि दुआएं मत करो, तुम ये जिद कर रही हो। क्या आपने ये नहीं सुना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद के पास वापस लौटाए गए थे। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी हर चीज़ को वापस ले आते हैं। बस अल्लाह सुब्हान व तआला उन चीज़ों को दूर इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप उन चीज़ों से इतनी मोहब्बत करने लगते हैं जिसके हकदार जो हैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हान व तआला हैं। मोहब्बत के हकदार अल्लाह सुब्हान व तआला हैं, तो अल्लाह सुब्हान व तआला से अल्लाह सुब्हान व तआला के लिए मोहब्बत कीजिए ना। अल्लाह सुब्हान व तआला ज़रूर आपकी अधूरी कहानियों को मुकम्मल कर देंगे। और मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा कि जिस मौजिज़े का इंतज़ार है ना, वो फ़कत दुआ और यकीन के फासले पर है। आपकी तड़प बहुत जल्द उस मौजिज़े तक आपको लेकर जाएगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को आपका मांगना बार बार और बेइंतहा पसंद है। अल्लाह सुब्हान व तआला को आपसे बेइंतहा मोहब्बत है, इसीलिए तो आपको थोड़ा सा आजमाया जा रहा है ना, इसीलिए तो आपके सब्र को देखा जा रहा है ना, इसीलिए तो आपके तवक्कल को देखा जा रहा है ना। तो बस फिर आप अपनी दुआओं को जारी रखिए ना। क्यों मायूस हो गई हैं और क्यों परेशान हो जाती हैं? आपके नसीब में मौजिज़े हैं, तभी तो ये तड़प जो है आपको सजदों तक ले आई है। और आपके तवक्कल की यही तो निशानी है कि जैसे मर्जी हालात हो जाएं, आप कभी भी दुआ करनी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला से मांगेंगे और बेशुमार और बेइंतहा मांगेंगे, और फिर वो घड़ी आ जाएगी जिस दिन आपकी कहानी को मुकम्मल कर दिया जाएगा और आपकी ज़िंदगियों में खुशियाँ भर दी जाएंगी इंशाअल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं जी आप सब लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आमीन सुम्मा आमीन। तो सबसे पहले आप लोगों को आज के दिन की मुबारकबाद देना चाहूँगी, जो कि मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग भी दरूद इब्राहीम पढ़ लें, मैं भी दरूद इब्राहीम पढ़ती हूँ। उसके बाद आज की जो प्यारी सी मेरी का स्टोरी है वो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, और चंद सवालात हैं वो भी शेयर करना चाहूँगी।
کو پہلے بتا دوں کہ کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کروائی جائے گی، تو اپنے نیم جو ہیں وہ کامنٹ سیکشن میں لازمی بتا دیجیے گا۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ تو آج کا جو پہلا سوال ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری پیاری بہن کا سوال ہے۔ السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ آپی میرا آپ سے یہ سوال ہے، آپی ایسا تھا کہ پچھلے دنوں جیسے کہ آپ کی جو ویڈیو تھی سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے ریلیٹڈ، تو میں پڑھ رہی تھی ویسے ہی کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے میرے ایگزامز ہو رہے تھے، فجر کی نماز کے بعد میں سورہ نور کی آیت نمبر 35 نہیں پڑھ سکی ہوں۔ ایسا بتا دیں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم اگر نہ بھی پڑھ سکے تو کچھ اور بتا دیجئے، چہرے کے نور کے لیے کیا پڑھ سکتی ہوں آسانی سے پڑھ سکے، کبھی کبھار نہیں بھی یاد رہتا ہے، پلیز مجھے جواب ضرور دیجیے گا، بے شک میرے سوال کو اپنی ویڈیو میں شامل کر لیجیے گا۔ وعلیکم السلام، اللہ تعالیٰ میری پیاری بہن آپ کو خوش رکھیں، اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ پاک کا نور ہے اور اللہ پاک کا ظاہر کلام ہے، تو اللہ پاک کے کلام میں تو نور ہی نور ہے، شفا ہی شفا ہے۔ میری پیاری بہن آپ ایسا کریں، کبھی ایسا ہو جائے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 جو ہے اگر آپ نہیں بھی پڑھ سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، 41 مرتبہ یا مصورو، یا مصورو جو اللہ پاک کا پیارا سا نام ہے، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کرنا ہے، اپنے چہرے پر، اپنی نیک پر جو ہے پورے طریقے سے ہاتھ پھیر لینا ہے، جیسے ہم دعا کے بعد جو ہے دعا کا اختتام کرتے ہیں اس طریقے سے۔ انشاءاللہ اس سے بھی چہرے پر بہت بہت نور آتا ہے، آپ پڑھیے گا، اللہ پاک آپ سب کے چہروں کو نور و نور کر دے، اور میرے چہرے پر بھی اللہ پاک اپنا نور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیکنڈ کوسچن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں بہت کوشش کر رہی ہوں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے، سورہ یوسف بھی پڑھتی ہوں، صلاۃ الحاجات کی نماز بھی پڑھتی ہوں، فرض نماز بھی پڑھتی ہوں، استغفار، درود ابراہیم سب کچھ میں پڑھ رہی ہوں، پلیز ایک بار رپلائی دے دیجیے گا، میں بہت زیادہ پھر بھی پریشان ہوں اور تکلیف میں ہوں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ وعلیکم السلام میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اپنی حفاظت میں رکھیں، آمین ثم آمین۔ دیکھیے میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک کے حکم سے اور اللہ پاک نے چاہ ہے تو آپ یہ پڑھ رہی ہیں، کیونکہ اللہ پاک کے حکم کے بغیر جو ہے وہ ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہی ہے اور اللہ پاک کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے نا آپ لوگ۔ تو دیکھیے جب آپ کچھ پڑھ رہی ہیں تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی پڑھ رہی ہیں، اور اللہ پاک راضی ہیں تو آپ پڑھ رہی ہیں، بات پر ذرا غور کیجئے گا۔ اور یہ جتنے وسوسے آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں نا، کہ جتنا کچھ آپ پڑھ رہی ہیں اور پھر بھی آپ پریشان ہیں، دل میں جو خیالات ڈالے جا رہے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ڈالے جا رہے ہیں کہ اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی آپ تکلیف میں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو انسان نماز پڑھے، قرآن پاک پڑھے، وہ بے چین ہو، یہ بے چینی صرف اور صرف شیطان کی طرف سے ہے۔ تو میری پیاری بہن آپ جو کچھ پڑھ رہی ہیں وہ پڑھتی رہیں، کیونکہ اللہ پاک کے کلام میں وہ سکون ہے اور وہ طاقت ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں مل سکتی ہے۔ آپ اللہ پاک پر یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، اور جو کچھ آپ پڑھ رہی ہیں اللہ پاک کے حکم سے اس چیز کو جاری رکھیے، شیطان کے وسوسوں اور خیالات کو ایک طرف رکھ دیجئے۔ اللہ پاک تو قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ تم نماز سے مدد لو اور دعا کرو، اور دعا تو بہترین انسان کا ہتھیار ہے۔ آپ بالکل مایوس نہ ہو، مایوسی کفر ہے، اور اللہ پاک پر جب آپ توکل رکھیں گی تو یہ جتنی آپ کے اندر انزائٹی ہے، پریشانی ہے، تکلیف میں ہے نا، انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اللہ پاک کے حکم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آپ نے بالکل ایسا نہیں سوچنے کہ جو آپ پڑھ رہی ہیں، اگر اس سوال سے ریلیٹ کرتے ہوئے کوئی بھی سوالات کسی کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ہم لوگ اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں، جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ڈیلی بیسس پر بھی جو بتایا جا رہا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، فرض نماز بھی پڑھ رہے ہیں، میری پیاریوں ہم اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ہم کیوں گن گن کر پڑھ رہے ہیں؟ ہم نے تو بس اللہ پاک کو راضی کرنا ہے نا، اور ہمیں تو اللہ پاک کے حکم سے ہی توفیق ملتی جا رہی ہے۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں اور آج پھر یہی بات کہوں گی، اپنی زندگی میں آپ لوگ جو ہے نا
قرآن پاک کو شامل کر لیجئے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بے شک میری پیاریوں دن کی ایک آیت جو ہے وہ سمجھ کر پڑھیے، اور جب آپ نماز پڑھیں، فرض نماز ہے اس کو بھی سمجھ کر پڑھیے۔ ہمیں پتہ تو ہونا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، ہمیں نماز کا معنی آنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، ہمیں اپنے بہن بھائیوں کو سکھانا چاہیے، اور جو کچھ بھی آپ پڑھ رہی ہیں نا میری پیاری بہن، اللہ پاک پر توکل رکھتے ہوئے پڑھیں۔ یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے خیالات ہیں۔ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ ایک مثال دیتی ہوں، چلیں ان کو بھی بتا دیتی ہوں جو شاید آج میری آواز کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ چور جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہیں جاتا ہے نا جہاں پر بہت زیادہ ساز و سامان ہے، اور جس کو معلوم ہوتا ہے یہاں بہت زیادہ گولڈ ہے، پیسے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو شیطان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ تو پہلے ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بندہ تو پہلے غفلت میں ڈوبا ہوا تھا، اس کو تو میں نے پراپرلی اپنے وے پر چلایا ہوا تھا، اب کیسے یہ قرآن پاک کھول رہا ہے، اب کیسے یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو کیوں نہ میں اس کے ذہن میں جو ہے حملہ کروں اور اس چیز کو ایسا ورگلاؤں، اور اس کے ذہن میں یہ خیالات ڈالوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا ہے، تم دعائیں مت کرو، تم مت پڑھو، دیکھو کچھ ہوا ہی نہیں ابھی تک، اتنے عرصے سے تو تم پڑھ رہی ہو۔ اللہ پاک نے کبھی ہمیں گنتے ہوئے کوئی چیز کو دی ہے؟ اللہ پاک تو جب کرم فرماتے ہیں نا پھر ایسی بارشیں ہوتی ہیں کہ انسان سمیٹتا سمیٹتا تھک جاتا ہے۔ تو بس اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے دعاؤں کو جاری رکھیے، اور جو آپ پڑھ رہے ہیں اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے، اور انشاءاللہ اللہ پاک ضرور راضی ہو جائیں گے، اور اللہ پاک راضی ہیں تو آپ پڑھ رہی ہیں۔ بس اس بات کو دیکھیے گا اور سوچیے گا میری پیاریوں، ہمارا جو دین اسلام ہے نا بہت خوبصورت ہے اور بہت آسان ہے۔ ایک ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہمارے کانسیپٹ نہیں کلیئر، اپنے کانسیپٹ کو بھی کلیئر کیجیے، اور جو لوگ آپ کو لگتا ہے نا کہ جن کو آپ کی ضرورت ہے ان کے کانسیپٹس کو بھی کلیئر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور میری پیاریوں، اب جو میریکل سٹوری ہے، میریکل آف درود ابراہیم، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کی اور آپ کی پیاریوں کے دلوں کی دعاؤں کو اور حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، آمین ثم آمین۔ اور آگے یہ لکھتی ہیں کہ آپ ہی، میں نے آپ کو تقریباً 1 سال اور 2 مہینے ہو گئے ہیں جب سے فالو کر رہی ہوں، انسٹا پر بھی فالو کرتی ہوں، اور آپ ہی یوٹیوب پر بھی آپ کی ویڈیوز کا انتظار رہتا ہے۔ اور پھر آپ ہی ایک دن ایسا میں نے سوچا کہ کیوں نہ اللہ پاک نے مجھ پر جو کرم کیا ہے وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بس آپ ہی ایسا تھا کہ تھوڑی سی زندگی مصروف ہے، اس لیے ٹائم نہیں مل پا رہا تھا، لیکن آپ ہی میری آپ سے یہ بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ نے میری میریکل سٹوری شیئر کرنی ہے تو جو آپ فرائیڈے والے دن درود ابراہیم کی ویڈیو کو شیئر کرتی ہیں اسی دن آپ نے میری سٹوری کو بھی شیئر کرنا ہے۔ بالکل میری پیاری بہن، اگر آپ سن رہی ہیں تو آج آپ کی میریکل سٹوری میں شیئر کر رہی ہوں اپنی سب پیاریوں کے ساتھ سے۔ تو الحمدللہ آپ ہی، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے، کیونکہ آپ ہی درود ابراہیم جب سے اپنی زندگی میں شامل کیا اتنے معجزات ہوئے ہیں کہ میں آپ کو کون سا معجزہ بتاؤں۔ میں اپنی زندگی کے 2 خاص معجزات ہیں جو کہ اللہ پاک نے ہماری زندگیوں میں کیے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ پہلا معجزہ آپ ہی میں اپنے ابو کے بارے میں بتانا چاہوں گی، جو کہ اللہ پاک نے میرے ابو کے لیے کیا ہے۔ ایسا تھا کہ آپ ہی میرے ابو جو ہیں آن ڈیوٹی اپنا کام کر رہے تھے، وہیں پر آپ ہی میرے ابو کو جو ہے اٹیک آتا ہے، اور میرے ابو کو ہاسپٹل لے کر گئے۔ جب ابو کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں تو کچھ ٹیسٹ وغیرہ ڈاکٹرز نے ریکمینڈ کیے، تو ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو ابو کو جو ہے برین ٹیومر ڈائگنوز ہو گیا۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ہم 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، جو کہ آپ ہی مجھ سے بڑی بہن ہے ان کی تو شادی ہو چکی تھی، اور جو مجھ سے بڑے بھائی ہیں ان کی شادی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی ہی تھے جو کہ ان میرڈ تھے، اپنی سٹڈیز کو کمپلیٹ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ہمارے ابو کو اتنی بڑی بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس وقت میں کیا کریں۔ میری امی بھی بہت زیادہ پریشان تھی، اور آپ ہی خاندان والے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ہم لوگوں کا ساتھ بہت زیادہ دیا خاندان والوں نے اس وقت میں، اور آپ ہی کہہ لیں کہ ہمیں کوئی سنبھالنے کے لیے نہیں تھا، لیکن ہمارے خاندان والے الحمدللہ بہت اچھے ہیں، اور آپ ہی ہم سب میں بہت اتفاق ہے۔ اس وقت میں آپ ہی اللہ پاک کے بعد جو ہے ہمیں ہماری فیملی نے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز نے میرے ابو کو کہا آپ کو جو ہے ٹیسٹ کروانے کے لیے ایک اور سٹی ہے وہاں پر جانا ہوگا، وہاں پر جو ہے آپ نے وینسڈے کے دن جانا ہے تاکہ جو ہے آپ کا پراپرلی چیک اپ کیا جائے، اور اس کے بعد ڈائگنوز ہو کہ کون سی سٹیج ہے اور کیا معاملہ ہے۔ خیر اس کے بعد آپ ہی ایسا ہوا کہ میری بڑی بہن، میرے بہنوئی اور میرے ابو جو ہیں وہاں پر آپ ہی چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہیں۔ اب جب آپ ہی وہاں پر جاتے ہیں تو ابو کو 4 دنوں کے لیے وہاں پر ایڈمٹ کیا گیا، سارے ٹیسٹ وغیرہ پراپرلی ہوئے۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ میرے ابو کو تو یہ بات نہیں بتائی گئی، لیکن میری بہن اور بہنوئی کو جب یہ بات بتائی گئی کہ میرے ابو کی جو ہے
ہے, برین ٹیومر کی لاسٹ سٹیج ہے اور تقریباً جو ہے 6 مہینے ہیں میرے ابو کے پاس. اب آپ سوچیں کہ اس وقت میں کیا کیفیت ہوگی اور کیا حالت ہوگی. بات ہے میرے بہن اور بہنوئی نے اس وقت تو نہیں بتائی، لیکن جب وہ لوگ ابو کو لے کر واپس آ گئے انہوں نے پھر یہ ساری بات ہمیں بتائی. اب آپ ہی ایسا تھا، لگ رہا تھا گھر میں کوئی قیامت سی ٹوٹ گئی ہے. آپ ہی بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے ابو کو جو ہے ٹھیک کر دیں. اور میرا بھائی تو اتنا زیادہ رو رہے تھے، لیکن آپ ہی ظاہر ہے ہمیں ہمت تو کرنی تھی. امی کو کون سنبھالتا، اوپر سے آپ ہی ایسا تھا خاندان والوں کا آنا جانا. ابو کو لگ رہا تھا کہ ابو بالکل نارمل ہے. ظاہر ہے ہم لوگوں نے بتایا تو نہیں تھا، لیکن پھر آپ ہی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ میری امی جو ہیں، چچی جو ہیں، آپس میں ابو کی پرابلم کے بارے میں بات کر رہی تھی، تو میرے ابو نے جو ہے ساری بات کو سن لیا. وہیں پر آپ ہی ابو کی طبیعت خراب ہو گئی اور ابو کو ہاسپٹل لے کر جانا پڑا. جب وہاں پر لے کر گئے ہیں تو ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ کو فی الحال منع کیا گیا تھا کہ آپ نے پیشنٹ کو یہ بات نہیں بتانی ہے، تو آپ لوگوں نے اس بات کا ذکر کیوں کیا. لیکن آپ ہی ظاہر ہے ابو کو ساری بات پتہ چل چکی تھی اور اس کے بعد آپ ہی میرے ابو جو ہے تقریباً 1.5 مہینے کے لیے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. بہت ہی زیادہ طبیعت خراب تھی. اپنے ابو کو اپنے سامنے جو ہے ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. ہماری کیفیت ایسی تھی کہ ہم آپ کو بیان نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر آپ ہی ہوا کچھ یوں کہ اللہ پاک کی طرف سے میری امی وہیں پر بیٹھی ہوئی تھی ہاسپٹل کے ویٹنگ ایریا میں. وہیں پر بیٹھے بیٹھے میری امی جو ہے استغفار پڑھ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی جا رہی تھی. اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح کرتے کرتے اسی ویٹنگ ایریا میں بھی پاس ہی تھی. امی کی آنکھ لگ گئی. امی چیئر پر ہی میرے شولڈر پر سر رکھ کر جو ہے تھوڑی سی امی کو غنودگی آ گئی. ایسا ہوا کہ جیسے کہ امی کی آنکھ لگ گئی تھی اور امی ایک دم سے جو ہے ہڑبڑا کر اٹھ گئی. میں نے کہا امی کیا ہوا ہے؟ امی نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس جو ہے سیدھی سائڈ پر آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے. میں ادھر ہی ہاسپٹل میں بیٹھی ہوئی ہوں اور اسی کرسی پر اسی جگہ پر بیٹھی ہوں اور میرے پاس آ کر مجھے کسی نے کہا ہے کہ درود ابراہیم پڑھو، کثرت کے ساتھ پڑھو اور میٹھی چینی کے اوپر جو ہے دم کر کر اپنے شوہر کو کھلاؤ. تو بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میری امی کو جیسے اللہ پاک کی مدد آ چکی تھی. میری امی نے جو ہے درود ابراہیم آپ ہی اسی طریقے سے چینی پر پڑھ کر جو ہے میرے ابو کو کھلایا. اس کی تعداد کوئی نہیں تھی، جتنا ہو سکتا تھا میں، میری امی، میری بہن اور آپ ہی ہمارے خاندان کی جتنی عورتیں تھیں پڑھ پڑھ کر آپ ہی چینی جو ہے وہ دم کر کر ہمیں دیتی تھی اور پھر ہم ابو کو دے رہے تھے. اب آپ ہی جہاں پر اللہ پاک کا حکم آتا ہے نا اور جہاں پر اللہ کی قدرت آتی ہے وہاں پر ساری چیزیں دنگ رہ جاتی ہیں. جہاں پر ڈاکٹرز نے میرے ابو کو کہا تھا کہ صرف اور صرف 6 مہینے ہیں ان کے پاس، اللہ پاک کے حکم سے میرے ابو نے آپ ہی ماشاءاللہ سے 8 سال سروائیو کیا ہے. ابھی بھی جو ہے وہ میرے ابو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. تو آپ ہی یہ معجزہ ہوتا ہے جو کہ درود ابراہیم پڑھنے سے ہوا ہے. میرے ابو کا ٹریٹمنٹ تو چل رہا ہے، لیکن آپ ہی یہ دیکھیں اللہ پاک نے یہ جو معجزہ ہماری زندگی میں کیا ہے درود ابراہیم پڑھنے کا، یقین کریں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ 6 مہینے جس طریقے سے ہم لوگ گزار رہے تھے اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ابھی سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس آپ ہی اللہ پاک کی مدد ہمارے لیے آئی اور اللہ پاک نے اپنی قدرت کو دکھایا. آپ ہی اس وقت میں ہمیں یہ معجزہ دکھایا. الحمدللہ آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک میرے ابو کو سلامت رکھے اور اللہ پاک جو تھوڑی سی ان کی بیماری رہ گئی ہے اللہ پاک میرے ابو کو شفا عطا فرما دے. ابھی بھی آپ ہی میرے ابو، میری امی اور پورا گھر جو ہے درود ابراہیم پڑھتا رہتا ہے. بس پھر آپ ہی یہ معجزہ میں نے سوچا تھا کہ میں لازمی آپ لوگ سے شیئر کروں گی. اور اب آپ ہی ایسا ہوگا کہ ظاہر ہے کافی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ چینی پر کیسے دم کیا تھا. تو آپ ہی جیسے کہ میں نے بتایا کہ امی نے پوری فیملی میں سب کو بتا دیا تھا، تو سب لوگ آپ ہی جتنا ہو سکتا تھا درود ابراہیم جو ہے چینی پر پڑھ کر میری امی کو دے کر جاتے تھے. اور میری امی اگر کوئی بھی ایسی چیز بناتی تھی چٹکی لے کر میرے ابو کے منہ میں ڈال دیتی تھی. تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے میرے ابو کو شفا دے دی. پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ میں خود ڈاکٹر بن رہی تھی اور آپ ہی میری کوشش یہی تھی کہ مجھے آؤٹ آف کنٹری میں جو ہے جاب مل جائے، لیکن آپ ہی ظاہر ہے اس کے لیے کافی زیادہ محنت کی ضرورت تھی. اور آپ ہی اسی دوران ظاہر ہے جیسے کہ درود ابراہیم کا یہ پیارا سا معجزہ ہماری زندگی میں ہو چکا تھا، تو میں نے بھی آپ ہی درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیا. میری ایک دوست ہے جو کہ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر ہے اور میرے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس نے مجھے بتایا تھا کہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 جو ہے 11 مرتبہ جو ہے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم کے ساتھ
تم نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ تو بس پھر آپ ہی ایسا ہی تھا کہ میں بھی جو ہوں عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود ابراہیم اول آخر پڑھتی تھی، اور بیچ میں آپ ہی 11 مرتبہ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 جو ہے اس کو میں پڑھتی تھی۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ ہی ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے ہاسپٹل کی طرف سے ہی اپرچونٹی مل گئی آؤٹ آف کنٹری جانے کے لیے، اور یہ خواب اللہ پاک نے میرا یہاں سے پورا کیا۔ خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو کہ ڈاکٹر بنی ہوں، الحمدللہ آپ ہی میں باہر جاب کر رہی ہوں۔ میرے پیرنٹس مجھ پہ بہت فخر کرتے ہیں۔ ویڈیو میں بتائے گا کہ اگر کسی کے بھی دل کی کوئی بھی خواہش ہے، چاہے آپ ہی کسی جاب کے سلسلے میں ہے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہے، چاہے رشتے کی بھی پرابلم ہے، اس کے لیے بھی اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک کرم فرمائے۔ آپ ہی ایسا ہے کہ جیسے کہ میں آن ڈیوٹی ہوں اور آؤٹ آف کنٹری رہتی ہوں اور یہیں پر ہاسپٹل میں جاب کر رہی ہوں، تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک نے میرے لیے ایک ایسا وسیلہ بنایا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 پڑھنے سے۔ یہیں پر آپ ہی میری ایک انسان سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ ہی الحمدللہ اب بہت جلد جو ہے ان سے میری شادی بھی ہونے والی ہے۔ اتنا کچھ اسلام کے بارے میں معلوم نہیں تھا، لیکن آپ ہی جب سے یہ انسان میری زندگی میں آئے ہیں، اللہ پاک کے حکم سے میری زندگی بدل کے رہ گئی ہے۔ سارے کے سارے جتنے معجزات ہوئے ہیں نا، یہ درود ابراہیم کی برکت اور فضیلت سے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے میرے نصیب کو یہاں پر لکھا ہوا تھا، اور میرے ابو کو شفا اس طریقے سے دینی تھی۔ بس آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ پاک کی پلاننگز ہوتی ہیں وہ سب سے بہترین ہوتی ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دعا کروانی ہے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات حل کر دے۔ انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے آ رہی ہوں، تو آپ ہی انشاءاللہ میری پہ شادی ہے۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص کرم فرمائے اور سب کے لیے آسانیاں ہوں۔ اللہ پاک ان کی زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا فرمائے اور بہت سارے معجزات کرے، آپ کے پیارے سے بیٹے کو کامیاب اور ایک نیک انسان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ میری بہن، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میرے کا سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ آپ کے ابو بالکل ٹھیک ہیں، اور آپ کے لیے کتنا پیارا معجزہ ماشاءاللہ سے ہوا ہے۔ آج کی ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو بھی ہے، تاکہ ہو سکتا ہے میری پیاریوں کسی کو بھی جو ہے اس طریقے سے ضرورت ہو اس ویڈیو کی۔ درود ابراہیم پڑھنے سے اتنا پیارا معجزہ ہوا ہے۔ بس اللہ پاک ان کے والد کو ان کے سر پر سلامت رکھیں، اور اللہ پاک ان کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے۔ جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی بھی ہے، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات حل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو میری پیاریوں، آپ لوگ بھی درود ابراہیم کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، اور جیسے کہ انہوں نے سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کے بارے میں بتایا ہے، میں اسکرین پر بھی شیئر کر دوں گی، تو آپ لوگ بھی جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کو جو ہے پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ پاک نے جب ان کی دعا کو قبول کیا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر بھی کن فرمائیں گے۔ سب کے لیے ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں۔ جو لوگ جہاں پر مجھے سنتے ہیں، اللہ پاک سب کے لیے معجزات کرے، سب کے دلوں کی دعاؤں کو، حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ جو بہنیں مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائے۔ جن کی اولاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حاسدین کے حسد سے، دشمنوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ غلطی کوتاہی ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھے معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں حسنین، اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔